अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सैलाब स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने की रेलेवेंसी हमारे इस वतन अज़ीज़ के साथ बहुत ख़ास है और ख़ास तौर पर इस माँ की बरसती बारिशों में हमारे अजदाद ने खून की नदियाँ तय करके इस मुल्क में अपने आप को यानी वो लाए थे और कि कैफियत ऐसी थी कि ऊपर से बारिश बरस रही थी और नीचे खून की नदियां बह रही थीं, और कैफियत ये भी थी कि वो अपना सब कुछ छोड़कर इस वतन में आए थे। तो आज फिर कुछ ना कुछ उसी तरह की कैफियत का सामना अहले पंजाब को है, क्योंकि बारिशें भी बरस रही हैं और उनको हिजरतें भी करना पड़ रही हैं। एक बहुत वसी पैमाने का डिज़ास्टर है जिसका इस वक्त ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब को सामना है। ये आज की ताज़ा तरीन जो ख़बरें कसूर से आ रही हैं वो बहुत खौफनाक हैं, बहुत तबाहकुन हैं। कोई 3 लाख के करीब 3 लाख क्यूसेक के करीब वहाँ जो रेला इंडिया ने छोड़ा है और बग़ैर इत्तला के छोड़ा है। और आपको यानी मालूम है, अगर आप इस पर गौर कर रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, कि सतलुज जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसका तो रावी का तो एक बाकायदा ढांचा मौजूद था, सतलुज तो उस तरह भी नहीं है। तो इस कैफियत में जब पानी आया है तो वो ज़्यादा तबाहकुन है और बग़ैर इत्तला के आया है। और अब कसूर सिटी को बचाने के लिए कुछ बंद तोड़े हैं उन्होंने, जिससे बहरहाल उसके जो मुल्हिका इलाके हैं, नवाही इलाके हैं, उनमें पानी फैल चुका है। यहाँ हमारे लाहौर में चूंग का इलाका जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आया है और उससे वहाँ एक जो स्कीम बताई जाती है थीम पार्क के नाम से, वो बहुत चूँकि गहराई में बनाई गई थी और वो जो रेत उठाते थे रावी से तो वो काफ़ी गहराई वहाँ पैदा हो चुकी थी। तो वहाँ वो उनको बसाली बस्ती, बस हमारे मुल्क में इसी तरह तो हो रहा है, कानून पर पूरी तरह अमल हो तो हमारे लिए आसानी हो जाए। लेकिन अब वहाँ 2-2, 3-3 मंजिल तक पानी है और इस पानी की निकासी का कोई सिलसिला नहीं है। पार्क व्यू में भी पानी है और कई जगहों पर पानी है। और फिर इसके अलावा जो बेशुमार हमारे गांव देहात खेत जिनकी कल भी हमने बात की, वहाँ यानी सैलाब भी आया है, लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं, उनके माल मवेशी भी बह गए हैं और फिर मज़ीद बारिशें भी जारी हैं। अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह तबारक व ताला अगस्त के महीने में ये जो दोबारा से एक हम पर मुसीबत टूटी है, आफत आई है, ये लाने वाला भी अल्लाह है, हमारे अमाल की वजह से आती है, हमारी कोताहियों की वजह से आती है, और टालने वाला भी अल्लाह है। उसी के आगे हाथ उठाने हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद यह है कि हम अपने उन भाइयों के हालात आपके सामने रखें, उनके मसाइल आपके सामने रखें और वो मसाइल इंतज़ामिया के सामने रखें और फिर दोनों को मिला के उनके दुख दर्द कम करने की कोशिश करें। आज से बल्कि पैगाम टीवी की टीमें वो रिलीफ वर्क के लिए और कवरेज के लिए, सिर्फ कवरेज मकसद नहीं है बल्कि ये जहाँ जाएंगे जो हो सकता है वो अपने भाइयों की खिदमत करेंगे, उन्हें रेस्क्यू करेंगे, उन्हें रिलीफ मुहैया करेंगे, उनके दुख दर्द बांटेंगे। तो आज की ट्रांसमिशन में फिर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कारी अहमद यार हक़ानी साहब। आपको मालूम है कारी साहब बहुत खूबसूरत माशाल्लाह तिलावत करते हैं। जब भी तिलावत कारी साहब की सुनी जाती है तो बहुत ईमान को ताज़गी और फ़रहत महसूस होती है। तो आगाज़ हम तिलावत ही से करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कारी साहब से कि वो अपनी प्यारी आवाज़ में बहुत प्यारा कुरान मजीद वो हमें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल्ला लम्मा यक़्दि मा अमरह फल्यंज़ुरिल इंसानु इला ताअमिह अन्ना सबबनल मा'a صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا
صبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ कुरान मजीद की तिलावत। और जब हम कुरान मजीद को पढ़ते या सुनते हैं तो हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि ये हमारा जो ताल्लुक़ है ये उसके जिसका कलाम है उससे जुड़ रहा है और उसके नबी से जुड़ रहा है, क्योंकि वो भी कुरान पढ़ते रहे। और जितने आज तक औलिया, अतकिया, असफिया आए हैं उन सब का ताल्लुक़ इस कुरान से रहा है और क़यामत तक रहेगा। तो हम उस सिलसिला ज़हबिया में जुड़ जाते हैं जब हम कुरान को पढ़ते हैं या सुनते हैं, और इतनी अच्छी आवाज़ में जब सुनते हैं तो वाक़अतन दिल पर एक कैफियत तारी होती है, सकीनत महसूस होती है, बरकत महसूस होती है। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में तिलावत की। कुरान मजीद को नाज़रीन सुन लेना भी बरकत है, बहुत बड़ा सवाब और अजर का काम है, लेकिन साथ ही इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन आयात में हमारा प्यारा अल्लाह हमसे क्या बात कह रहा है, क्या हमसे चाह रहा है, वो भी जानते हैं मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से। भट्टी साहब आपको खुशामदीद जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह तो फीक। इसका मफ़हूम आप बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। कारी साहब ने सूरह अबस की कुछ आयात तिलावत फरमाई हैं। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को दावत फ़िक्र दी है। ठीक, क्या इंसानों, आपने खाने पीने की अशिया की तरफ देखो, गौर करो और फिर मेरी कुदरत पर ईमान ले आओ कि हमने आसमान से बारिश बरसाई, फिर सख्त ज़मीन का सीना फटा और उसके अंदर से रंग बिरंगे अनाज निकले, रंग बिरंगे फल निकले, खजूरों के बागात, अंगूर के बागात और लदे हुए फलों के साथ बेताशा किस्म के हमने फल आपके लिए पैदा किए और फिर तुम्हारे जानवरों के लिए घास पैदा की। तो ये नेमतें हैं रंग बिरंगी, कहीं सब्ज़ा है, कहीं फल हैं, कहीं फूल हैं, कहीं अनाज हैं, और अल्लाह की नेमतों की फरावानी। तो ये सारी नेमतें तो इंसानों तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे जानवरों के लिए, लेकिन कब तक? एक मखसूस मुद्दत तक। और फिर जब ये मुद्दत ख़त्म हो गई और वो दिन आ गया जिसको अल्लाह ताला ने कहा साखा, कान फट रहे होंगे, इतना शोर होगा उस रोज़, सितारे टूट के गिर रहे हैं, आसमान फट रहे हैं, ज़मीन शक हो रही होगी, इतना शोर होगा कि कानों में पड़ी हुई आवाज़ सुनाई नहीं देगी बल्कि कान फटते महसूस होंगे। तो उस दिन दहशत की वजह से, रोब की वजह से, वहशत की वजह से सगी माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, भाई भाई को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, बहन बहन से भाग रही होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। लेकिन उस रोज़ कुछ खुश नसीब भी होंगे, सुभान अल्लाह, जो पुरसुकून, मुतमईन, उनके चेहरों पर खिले हुए चेहरे, कमाल, खूबसूरत और अल्लाह के इनामात से मुज़य्यन। वो कौन होंगे? वो वही हैं जिन्होंने अपने रब की सुन ली और सुनने के बाद मान भी ली, सुभान अल्लाह, और उसको मान कर जब अमल करके और ज़िंदगी उसकी मंशा के मुताबिक गुजारी
تو اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، سبحان اللہ، چمکدار، خوبصورت، کھلے ہوئے، رونقیں ہوں گی۔ اور وہ بد نصیب جنہوں نے اپنے رب کی نہ سنی نہ مانی، نہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری، بلکہ اپنے لائف سٹائل اپنی مرضی سے گزاری، تو وہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور چہرے خوف کی وجہ سے نیلے زرد ہو رہے ہوں گے، سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ سیاہ تھے نہیں لیکن خوف کی وجہ سے خون نچڑ جائے گا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین، اپنی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت کی نعمتیں پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ بھٹی صاحب، انہی آیات کے تناظر میں اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو ایک اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی طاقت، یعنی ایک قرآن مجید یہاں ہمیں بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے ایک پہلو پہ نگاہ ڈلوا کے، دوسری آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم راوی کو دیکھیں اور اس کی موجوں کو دیکھیں اور اس کی لہروں کو دیکھیں بھٹی صاحب، اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ مستقل کچھ لوگ جن کی ڈیوٹی ہے، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں کچھ، تاکہ کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ وہاں اپنا کام کر سکیں۔ بھٹی صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ اس پانی میں بھینسیں وہ تیرتی ہوئی آ رہی، بھینسیں تنکوں کی طرف چلی، تنکوں بے کی طرح بس تیرتی آ رہی، سامان آ رہا ہے، کوئی فریج آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے، ہو سکتا ہے انڈیا سے چلا ہو یا راستے سے چلا ہو۔ یہ بھٹی صاحب پانی ہے جو زندگی کا ضامن بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا لشکر بھی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے جب پھر چلتا ہے تو خس و خاشاک کی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ یہ بھٹی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ اسی یعنی آپ نے جو قرآن مجید کی تفسیر یا ترجمہ اور تشریح میں بتایا کہ نعمتیں برقرار کب تک رہتی ہیں، وہ تو ایک حتمی بات کی گئی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ عافیت میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، نعمتوں میں رہتا ہے۔ بھٹی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، کل اس پہ ہم نے کافی بات کی کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، تو لیکن آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی کہ اس طرح کے موقعوں پر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی گرفت آ گئی ہے یا آزمائش آ گئی ہے یا اللہ کی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور ہمیں ہماری اوقات اور حیثیت بتائی جا رہی ہے، تو اس موقع پر مومنوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تاکہ یہ عذاب ٹل جائے اور اللہ کو پتہ چلے کہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں؟ دیکھیں یوسف بھائی، ابھی ہمیں جو اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی کہیں کو آگ لگ جاتی ہے تو میلوں تک تباہی مچاتی ہے، بالکل، کہیں یہ سیلاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کبھی چاند گرہن، کبھی سورج گرہن کی صورت میں اپنی نشانیاں دکھاتا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہیں وہ آج ان مواقع پر بھی بالکل فٹ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا تو لوگوں نے اپنے پرانے عقیدے کے مطابق، اپنے وہ پرانے خیالات کے مطابق کہنا شروع کر دیا کہ آج چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم اللہ کو پیارا ہوا، اس لیے دیکھو آسمان بھی رو رہا ہے، دیکھو سورج کو بھی گرہن لگ رہا ہے، سورج بھی پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے باہر تشریف لائے اور پہلے تو اس عقیدے کی صفائی کی۔ فرمایا کسی کے زندہ ہونے، کسی کو دنیا میں آنے یا دنیا سے جانے کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ یخوف بہا عباد اللہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج وہ بھی میرے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا چاند کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سرگوشی اپنی سرگردانی نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو تم کیا ہو انسان، تم تو چھوٹے سے ہو، کمزور سے ہو۔ تو اللہ ڈرا کے اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا کہ پھر اسرعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی جاؤ، اپنے رب کے سامنے گر جاؤ، گریہ زاری کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش مانگو کہ اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صدقہ خیرات کر کے اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، نماز پڑھ کے اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرو، تاکہ اس کو تم پر رحم آ جائے، ترس آ جائے اور تم محفوظ رہو۔ تو اس موقع پر بھی جو سیلاب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کسان جس کی بھینسیں 4-5 لاکھ کی ایک بھینس ہے،
اور اس کا ریوڑ پورا کھڑا ہے اور وہ بے بسی کے عالم ہے کہ میں ان کو کہاں لے کر جاؤں. اللہ اکبر. اور جب وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھول دیتا ہے کہ چلو شاید کہیں جا کر بچ جائے. ہاں زندہ تو رہ جائیں. ہاں یعنی میں مرتے نہیں دیکھ سکتا. ہاں. میرے کام نہیں بھی آتے تو اس زندہ کی تو رہ. کیفیت کیا ہوگی جس کی زندگی بھر کی جمع پونجی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سیلاب کی نظر کر دی. اور وہ گھر جو 3 منزلہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی. تو ہم انسان بے بس ہیں, کمزور ہیں, اس کو مان لینا چاہیے بالکل کہ اللہ ہم بے بس ہیں, کمزور. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ تو اسے سلامتی مانگتے ہیں, اللہ تو اسے عافیت مانگتے ہیں, اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اللہ دین کی بھی اور دنیا کے معاشی معاملات کی بھی تو اسے سلامتی مانگتے ہیں. اس بے بسی کا اظہار کریں تو ممکن ہے ہمارا رب مان جائے, ہمارا رب کو ہم پر ترس آ جائے. وہ تو رحم کرنے والا ہے, وہ تو ارحم الراحمین ہے. اس نے تو رحمت للعالمین کے ذریعے ہم کو اپنی رحمت کی خبریں پہنچائی ہیں, تو وہ تو رحمت کرے گا بشرطے کہ ہم بھی کچھ تھوڑا سا نرم ہو جائیں, اکڑ نہ جائیں, تکبر میں نہ آ جائیں, غرور میں نہ آ جائیں کہ یہ پانی کیا ہے, یہ کیا کر لے گا, یہ کیا ہو جائے گا. تو اس طرح کے رویے ترک کر کے اپنے رب کی طرف گریہ زاری کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے جھک جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب یعنی جو آیت آپ نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے, جی ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بڑی بڑی آزمائشوں کو دیکھ کر, اللہ کی قدرت قاہرہ کو دیکھ کر اللہ اکبر, جو لوگ ڈر جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں, وہ تو ہوئے اللہ کے بندے. جی ہاں, اور جو سرکشی اختیار کرتے ہیں پھر وہ تو بندوں سے بھی نکل گئے. تو وہ دنیا میں بھی پھر رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام. بھٹی صاحب اگر ہم یعنی اسی تناظر میں غور کریں, چونکہ بالکل ضروری ہے, جس طرح کی گھڑی ہے, جس طرح کی مصیبت اور آفت ہے, اس میں ہمیں غور تو اپنے ہی رویے پر کرنا ہے. جی ہاں, جی ہاں, تو اگر ہم غور کریں تو کیا واقعتاً یعنی میں بھی غور کروں اور ہم سب غور کریں, ہمارے ناظرین غور کریں, متاثرین غور کریں کہ کچھ کیفیت لرزش کی, کچھ بے بسی میں اللہ کو یاد کرنے کی, کچھ معمول بدلنے کی کوئی ہماری روٹین بنی ہے, کوئی ہم مسجدوں کی طرف رخ کیا ہو, کوئی دعا اور اذکار کی طرف توجہ کی ہو, کچھ تلاوت, کچھ ذکر اذکار کیا ہو. بھٹی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر سکرینوں پہ بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں نا, اپنی سرگرمیاں. بھٹی صاحب اسی طرح کی گیت, اسی طرح کے گانے, اسی طرح کا وہ مجمع لگا ہوا ہے, لوگ دیکھنے آ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ڈر جاتے انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو واقعتاً سیلاب کی مبتلا ہو گئے ہیں ان بیچاروں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. وہ بیچارے تو بے بسی کے عالم میں رو رہے ہیں کہ کہاں جائیں, بچوں کو لے کر کہاں جائیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو ماں رو رہی تھی کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے, کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ اکبر. اور امداد کہاں سے آئے, چاروں طرف پانی ہے. بالکل, وہ رو رہی تھی. ان لوگوں کو دیکھیں جو اس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں, بالکل صحیح. اور یہ جو پلوں پہ کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہیں, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, ان کو گھروں میں بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے. جو مصیبت کا شکار ہیں ان کے لیے ریسکیو کی کوشش کرنی چاہیے, ان کی مدد کے تعاون کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے رب سے رو رو کر معافیاں مانگنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیں, آؤ جی دیکھنے چلتے ہیں, آؤ جی ذرا شگل لگا کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, جہاد تھوڑا سا لرزا, اور میں نے خود اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا. ہم جب حج سے واپس آ رہے تھے تو پاکستانی حدود میں جب جہاد ابھی بہت اونچائی پہ تھا, تو کسی ڈیفالٹ کی وجہ سے جہاد ایک دفعہ لرزا, وہ ایئر پاکٹ میں آ جاتے ہیں. کچھ تھوڑا سا ایسے جھٹکا لگا ہے یوسف بھائی, یقین مانے تمام لوگ جو سوئے ہوئے تھے نا وہ بھی اٹھ کے اور کلمے کا ورد شروع کر دیا. اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف. ایسے باجماعت ہر بندے کی زبان سے یا کلمہ پڑھ رہا ہے, یا دروشی پڑھ رہا ہے, یا اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے. تو یہ ہم جب جھٹکے میں آتے ہیں تو واقعتاً ہم توبہ کرتے ہیں, لیکن جو شخص محفوظ ہے, جس کو اللہ نے سلامتی دی ہوئی ہے, وہ نہیں ڈرتے. بھٹی صاحب ایک اور تھوڑی سی بات, یعنی جب ہمارا خالق اور مالک کوئی جھٹکا لگا کے وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی اوقات میں آ جائیں, وہ واپس آ جائیں, اور اگر کوئی اس وقت بھی نہیں آتا تو وہ تو اس سے بھی بڑے عذاب میں ہے, استغفر اللہ. سختی میں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ
ان عذاب لشدید، اگر تم نے شکری کرو گے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس مالک کہتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگنی چاہیے۔ ہم اچھا ایک بات اور ہم بڑی بے پرواہی سے کر دیتے ہیں کہ ساڈا گناہ ہی کی ہے، پتہ نہیں کس گناہ سے اللہ نے پھاڑ لیا۔ ہاں، پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یورپ میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں، وہاں تو نہیں آتے، وہاں تو نہیں آتا، بالکل تو وہاں جو عذاب آتے ہیں، سیلاب آئے ہیں شدید، آگ لگی ہے شدید، اور وہاں پر وہ جو آگ بگولے ہیں، ہوا کے بگولے ہیں، جو سمندری بگولے ہیں، وہ سال میں 150 200 بار آتے ہیں، پوری پوری بستریاں، پوری پوری بستیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، تو ان پر اثر اور طرح کے عذاب ہیں۔ تو آپ اپنی فکر کرو بھائی، آپ اپنی فکر کرو، اللہ سے ڈر جو، یہ نہ کہو کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، جنتی سرداروں کے بھی سردار، سب سے اونچا محلہ آپ کا، آپ کی شان اور مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکا، بے شک۔ اس کے باوجود آپ دن میں کہتے تھے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اللہ اکبر، میں اپنے رب سے بخشش کی دعا 100 دفعہ ہر روز کرتا ہوں، ہر روز 100 دفعہ۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں آپ کے 70 بار بخشش کی دعا کاؤنٹ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب 100 سے بھی زیادہ تھا، 100 سے بھی زیادہ، یعنی ایک مجلس میں 70 دفعہ ہے تو تو پھر 100 دوسری سے بھی مجلس، زیادہ ہو گیا نا۔ تو یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیشگی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، میرے محبوب کچھ ہو بھی گیا تو پیشگی معاف ہے۔ تو ہم جو دن رات گناہوں میں لت پت ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، وہ بڑی تکبر کے ساتھ، انا کے ساتھ کہہ دیں کہ ہم نے کیا ہی کیا تھا، دلیری اور جسارت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرنا باقاعدہ عبادت ہے، تو اس عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالکل سر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اکبر، جب کہ وہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ بالکل سر، بالکل۔ اور یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے، جتنی قوموں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، واحد قوم ہے جو بچ گئی اللہ کے عذاب سے۔ کیسے؟ اجتماعی بخشش کی دعا کرنے سے، سب رونے لگ گئے، سب گڑ گڑانے لگ گئے کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ بالکل سر، تو اب ہمیں بھی اجتماعی بخشش کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بالکل سر، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سیلاب آیا، چلیں ٹھیک ہے، پانی آ گیا، بارش ہوئی، لیکن ہماری کوتاہیاں بھی تو ہیں نا۔ 70 سال سے ہم نے کیا ہے؟ یہ پانی اللہ کی نعمت تھی، اس نعمت کو اپنے صحیح استعمال میں لاتے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل سر۔ ابھی ہم رونا رو رہے تھے کہ 2030 تک پاکستان بنجر ہو جائے گا، فلاں چیز بنجر ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا، پینے کے لیے نہیں ملے گا، پراپیگنڈا سن رہے تھے نا۔ بالکل، تو اب جب پانی دیا ہے اس نے تو اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے وہ بھی کوشش ہونی چاہیے۔ تو بالکل ساری کوشش کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ناظرین، بہت اہم بات جو ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ مومن، مسلمان، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے، آزمائش آ جائے، آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس میں ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، جو متاثرین ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں نجات دے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے تلافی فرمائے، اور اس مصیبت کو ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، وہ بھی غور کر لیں۔ اور ہم جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، ہماری کوئی روٹین بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ اگر نہیں بدلی تو اس سے بڑا عذاب اس موجودہ کیفیت میں ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں کچھ یاد دلانا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتا ہے، اور ہمارے دل کی سختی نہیں جاتی۔ یہ عذاب ہے، سیلاب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور عذاب ہے کہ جب ہم کچھ دیکھیں، عبرت کی جگہ دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں اور ہماری روٹین نہ بدلے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے آج یعنی ابھی اس سیشن میں یہ ضرور اپنے دلوں کو سمجھانا ہے اور آگے بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ وقت گڑ گڑانے کا ہے، یہ وقت عاجزی کا ہے، یہ وقت اللہ کے حضور سجدوں کا ہے، اور یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم انہیں تمہارے اندر گردش میں رکھتے ہیں۔ ایک سرکل چل رہا ہے، کبھی کوئی اوپر ہے وہ نیچے بھی آئے گا، دکھ میں ہے سکھ میں بھی جائے گا، غم میں ہے خوشی بھی دیکھے گا، امارت ہے غریبی بھی آ سکتی ہے، بہت لینڈ لارڈ ہے
قسمہ پرسی کے دن بھی آ سکتے ہیں. یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ہم سب اس میں سے گزر رہے ہیں. کبھی یہ سکیل اتنا لارجر ہوتا ہے کہ پورے ملک یا صوبے اس میں آ جاتے ہیں, کبھی انسان اس میں ہمیں اس شکنجے میں آئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک زندگی کا سرکل ہے, یہ ایک لائف کا پیٹرن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک فیز سے دوسرے فیز میں جاتا ہے, ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتا ہے, تو اسے کچھ چیزوں کا احساس ضرور ہوتا ہے. جیسے آج وہ شخص جو اپنے گھر میں سکون سے سویا ہوا تھا, اور اس طرح سویا تھا کہ اس کی حویلی تھی, اس کا مکان تھا, اس کے نوکر تھے, اس کے کاشتکاری تھی اور اس کا بہت کچھ تھا, لگزوریس گھر تھا. گھر میں بندہ بادشاہی ہوتا ہے خواہ جھونپڑی کیوں نہ. اگلے ہی دن اس کو ایک ایسے کیمپ میں بھیج دیا گیا جہاں بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی مجھے پانی دے گا, چائے پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں, کھانا ایک ٹائم ملے گا کہ 2 ٹائم ملے گا. یہ کیا کیفیت بنتی ہے؟ تب احساس ہوتا ہے کہ عافیت کیا ہوتی ہے, امن کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم ایک بات ہے. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں قاری نصیر احمد ناصر صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, پیغام ٹی وی میں آپ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. قاری صاحب آپ کو خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے, یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں, امن و عافیت کبھی چلا جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی تھی. عمر ڈوگر صاحب ہیں, ذمہ دار ہیں, قصور سے آپ کا تعلق ہے, متاثرین میں سے ہیں. کنگن پور کے علاقے میں آپ نے جو ہوا ہے وہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر ڈوگر صاحب, آپ اس وقت کہاں موجود ہیں, وہاں کی کیا صورتحال ہے, اور آپ کی یعنی اس سیلاب کے آنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے, یہ ذرا ہمیں بتائیے. جی میں اس وقت دایا سنگھ پتن پہ موجود ہوں. ٹھیک. یہاں پہ جو ہمارے گاؤں ہے, چھبر ہے, رکن پورہ ہے, دایا سنگھ ہے, شباز کے, مراد کے ہیں, یہ پانی کی زد میں آ چکے ہیں. جی ٹھیک. یہاں پہ ہماری جو فصلیں ہیں, ہماری منجی کی فصلیں ہماری پکی ہوئی تھی, وہ پانی میں بہہ چکی ہیں. جی ہلدی ہے اور اس میں ہمارے تل تھے اور مال مویشی گھر وہ جو ہمارے پانی میں بہہ چکے ہیں. جی اس وقت ہمارے یہ گاؤں ہے جو یہ پانی کی بالکل زد میں ہے. جی کتنا پانی آ گیا ہے؟ بالکل یعنی اب کچھ نہیں بچا, کوئی امید نہیں؟ جی ہمارا یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا. یہاں سے ابھی 3 لاکھ کے قریب جو ریلا ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. جی اور مزید پانی اور آنے کی جو ہے وہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. جی ابھی تو اس وقت آپ کہاں موجود ہیں, یعنی کوئی کیمپ ہے, کیا کیفیت ہے؟ جی میں اس وقت دایا سنگھ پتن پہ موجود ہوں, جہاں پہ ابھی تک کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا ہے. ادھر کوٹھی فتح محمد کے مقام پر کیمپ لگے ہوئے تھے. رات کو جب زیادہ خطرہ آیا تھا وہ کیمپ بھی اٹھا لیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو کیسے سروائیو کر رہے ہیں, فیملی, گھر, بچے, سارا کچھ؟ جی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اس وقت تو ہمارے پاس کوئی بھی امدادی نہیں ابھی تک تو کوئی پہنچا ہے, اور کوئی اللہ کا ہی بس آسرا ہے. ادھر ہم تو بس ادھر پانی میں ہیں اور ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. عمر کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی عمر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیمپ بھی نہیں ہے, تو بے سر و سامانی کے عالم میں وہ ابھی ان کی حالت کیا ہے, ضرورت کیا ہے, وہاں ان کو خوراک کی یا خیموں کی یا کن چیزوں کی ضرورت ہے, ذرا ان چیز پہ نشاندہی کیجیے گا. جی بالکل. یہاں پہ جو بچے ہیں اوپر سے بارش آ رہی ہے, نیچے سے پانی ہے. جو لوگ بڑی بڑی اوپر والی جو چوٹیاں ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی کیمپ نہیں ہے. لوگوں کو کیمپ کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کی, میڈیکل کی یہاں پہ ضرورتیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ابھی تک پہنچا. جی ادھر تو گورنمنٹ نے کوئی انتظامات نہیں کیے, رفائی تنظیمیں وہاں پہنچی ہیں نہیں, یا کیا صورتحال ہے؟ 1122 ادھر کام کرتی رہی ہے 2-3 دن, اس کے بعد وہ بھی نظر نہیں آئے. ادھر پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے اور کہاں پہ انتظامیہ کدھر ہے. چلیں عمر صاحب, انشاءاللہ یہ آپ نے بات کی ہے اور انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے ذریعے سے انتظامیہ بھی سنے گی اور وہاں کی رفاہی تنظیمیں بھی ضرور آپ کی طرف توجہ کریں گی. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. جی 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 بس آپ دعا کیجئے, ہم بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ جیسے بہت سے بھائی جو اس کیفیت میں ہیں اس وقت
مصیبت کی کیفیت میں، غم کی کیفیت میں، سارا کچھ کھو دینے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت سے اس فیز سے نکالے، آسانی فرمائے۔ دعا آپ بھی کیجئے، ہم بھی کر رہے ہیں، پورا ملک دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو بھی روکے اور اللہ تعالیٰ اس سیلاب کو اپنے یعنی اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ سمیٹ لے، کیونکہ ہم تو اس کا سامنا کرنے کی بساط کے حامل نہیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بھٹی صاحب، یہ یعنی جو بات ہوئی کہ وہ یعنی کوئی بیچارہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری مونجی تھی، ہمارے تل تھے، اب ہمارا یہ فصلیں آپ دیکھیں نا، فصلیں چاول کی فصل عموماً 2.5 سے 3 فٹ بلند ہوتی ہے، تو اب اگر 4-5 فٹ پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور کئی دن اس کے اوپر سے گزر رہا ہے تو وہ تو ختم ہوگی۔ بالکل اسی طرح تل ہے، اسی طرح باقی فصلیں جو ہے، اور جب پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی 8-10 دن اس کے اوپر وہ کھڑا رہتا ہے، آہستہ آہستہ سوکھتا ہے، تو فصل تو ختم ہو گئی۔ اپنا بھٹی صاحب، یہ پانی کو آرام سے تھوڑی آیا، ہاں یہ تو جی، اس سپیڈ سے آیا کہ اس نے وہ لٹا تو دیا، ہر سارا چیز کچھ بھاگ لے گیا میٹ نا کر ساتھ۔ دیا۔ بالکل۔ اس لیے میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسان بیچارہ رو رہا تھا، کہنے لگا جی کسان قرضے اٹھا کر بیج، کھاد، دوائیاں، فصل کاشت کرتا ہے، فصل آتی ہے تو قرضے اترتے ہیں، تو فصل ہی نہیں رہی تو قرضے کیسے اتریں؟ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمارے ان بھائیوں کو نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بھٹی صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر ہے، ہر جگہ میڈیا کا پہنچنا مشکل ہے، یعنی وہ تو وہاں سے ریسکیو کر کے لوگوں کو لا رہے ہیں، تو میڈیا وہاں کیسے جائے؟ بالکل۔ اچھا، وہ ان بیچاروں کے درد بھی سامنے نہیں آ رہے، ان کی مصیبتیں بھی سامنے نہیں آ رہی۔ یہ کیفیت میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور بھٹی صاحب، ایک جو اہم معاملہ ہے نا، وہ چونکہ جہاں میڈیا کی رسائی ہے مثلا شہروں میں، تو وہاں کی چیزیں بار بار ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، ان کے درد، ان کی کہانیاں وہ رہ جاتی ہیں۔ 1988 کا جو سیلاب تھا نا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھگتا ہوا ہے۔ اس وقت فون کی بھی اتنی سہولت کوئی نہیں تھی، تو ہوا کیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ شادرہ کا یہ جو سڑک ہے نا، یہ باندھ ادھر سے توڑا جا رہا ہے۔ تو رات کے ٹائم جب توڑا گیا تو دور دور تک آواز آئی، تو فجر کے ٹائم پر مجھے کسانوں کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ مسجدوں میں اعلان کرا دی کہ بھائی میری جوار کھڑی ہے، میری مکئی کھڑی ہے، میرا فلاں چیز کھڑی ہے، جس بھائی نے کاٹنی ہو کاٹ لے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پانی آ گیا تو بس بعد میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اتفاق سے ہمارا گاؤں درمیان سے بہت اونچا ہے، کسی ٹیلے پر بنا ہوگا کسی دور میں، تو لوگوں نے اپنے جانور گلیوں میں منتقل کر دیے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور خود ہم انسان چھتوں پر بیٹھے رہے 4 دن۔ اللہ اکبر۔ 4 سے 5 دن تک لاہور شہر سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی امدادی ٹیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی کھانے پینے کا سامان، لیکن الحمدللہ گھروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر پتہ نا آپ کو 6 مہینے کی گندم بالکل اور سال کے چاول وغیرہ وہ کٹھے رکھے ہوتے ہیں۔ اب یہ اناج تو تھا، پکانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، لکڑیاں جو تھیں وہ بھی بہ گئیں، گیس ہوتی کوئی نہیں تھی، پکانے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پکانے کے لیے کوئی جگہ مل گئی ہے تو اب پکائیں کیا؟ نمک مرچ کوئی نہیں، دالیں کوئی نہیں، ہر چیز ختم ہو گئی آہستہ آہستہ، تو بڑا مشکل وقت کاٹا، بہت مشکل۔ ابلے ہوئے چاول ہم کھاتے رہے کئی دن تک، کہ چاول گھر میں موجود ہیں، پانی کے اندر رکھو، اس کو ابالو اور وہی کھا لو۔ تو یہ مشکل ترین وقت ہے، اسی لیے عافیت، سلامتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا تھا، چچا جان اللہ سے عافیت مانگے، سلامتی اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اب سمجھ آ رہا ہے، ایمان کے بعد سلامتی، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سلامتی، عافیت، صحت، تندرستی۔ اور ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافاتا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما الدنیا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جو بندہ امن سکون کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور اپنا اس کے پاس گھر رہنے کے لیے بے شک چھوٹا سا ہی ہو، صحت بھی اللہ نے دی ہو، اور اس کے پاس صرف 1 دن کے کھانے کا سامان موجود ہو، تو وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے گھر میں دنیا کی ہر نعمت چل کر آ گئی ہے۔ تو اب یہ جو بیچارے ہمارے بھائی پانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات آسان فرمائے، اور حکومتی مشینری کہنے کو تو بڑی متحرک ہے، سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ متحرک ہے،
متحرک ہونا چاہیے، دن رات اس پہ کرنا چاہیے کام. لیکن مسئلہ یہ ہے بٹی صاحب کہ بہت بڑا پنجاب ہے. ہاں دریاؤں کی مار دیکھیں کہاں کہاں تک یلغار ہوئی ہے، اور کتنے لوگ بیچارے ایسے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اللہ ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صبح بڑا ہے تو فیصد کی تعداد بھی تو ماشاءاللہ لشکر پورے لشکر ہیں. تو وہ اب ان کو سارا سال وہ کھاتے ہی ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، دفتروں میں موجیں کرتے ہیں. تو اب کام کا وقت ہے تو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور جو ہمارے بھائی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کی تلافی فرمائے. اور ان کو دعا نہیں بھولنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے ہمیں عموماً سکھائی ہیں، اب ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ضروری ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ کوئی مصیبت سخت ہو جائے، میں کسی سخت مصیبت کا میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَدَرْكِ الشَّقَاء، اللہ میں کسی بدبختی میں پڑ جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. وَسُوءِ الْقَضَاء، اللہ بری تقدیر مجھ پر غالب آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اور سب سے بڑی بات وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، اللہ دشمن خوش ہوں، ایسا کوئی میرا نقصان نہ ہو، میں کسی ایسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں جسے دیکھ کر دشمن کو تالی بجانے کا موقع ملے. بالکل صحیح. تو اللہ ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی صحت، ہر طرح کی عافیت اللہ اہل پاکستان کو نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائے. آمین آمین. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے جو اس سیلاب سے یا کسی بھی آفت یا مصیبت سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، جب بندہ ایک بادشاہ کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے بچے ہیں، بیگم ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں، بہت کچھ ارد گرد ایسا پڑا ہے جو اس کے کام آ سکتا ہے، اور پھر کسی ایک وقت اچانک اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں رہتا. ان دونوں کیفیتوں میں کس طرح کی انسان کی ایک طبیعت بنتی ہے اور کیا بڑا انقلاب اس پہ گزر جاتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یوسف بھائی، اصل میں نا یہ دو کیفیتیں ہیں جو انسان پہ عموماً آتی رہتی ہیں، اور جس انسان پہ یہ کیفیت آئے تو وہی جان سکتا ہے. اصل میں دوسرا آدمی جتنا بھی اس کے ساتھ ہمدردی کر لے، بیان کر لے، دلاسا دے دے، لیکن جو کیفیت سے گزر رہا ہے نا، اس سے جو ہے نا دوسرا آدمی وہ اندازہ نہیں کر سکتا. کہ چاہے دنیا دیکھیں، ابھی سیلاب کے اندر جو دریا کے کناروں پہ رہنے والے غریب غربا ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر ان کی ایک بادشاہی تھی، اپنے گھر کے اندر ان کا وافر ہر چیز موجود تھا. لیکن کیا ہے کہ پل بھر میں ایک گھڑی کے اندر آنن فانن جو ہے وہ گھر بھی نہیں رہا، سامان بھی نہیں رہا، بلکہ وہ اپنی صرف جان کو اور تن کے کپڑوں کو بچا کے جو ہے نا وہ اپنی جان بچا کے کناروں پہ آئے، سائڈوں پہ آئے. بلکہ کئی دفعہ تو وہ بھی بچ نہیں پاتے، وہ سیلاب کی نظر بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی، تو جب عافیت ہو تو انسان کو اس عافیت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے عافیت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. جیسا کہ بھٹ صاحب بھی ابھی بیان کر رہے تھے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے کہ عافیت کو مانگتے ہی رہو. بلکہ ایک حدیث یوں بھی ہے، آپ کسی کو مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ تیری بہت کرم نوازی، تیرا بہت فضل ہے، تیرا بہت بڑا انعام ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا جس طرح میرا بھائی تکلیف میں ہے. تو اس تکلیف کو دیکھ کر بھی بچنے کے لیے دعائیں کرنا، تو یہ تو اسلامی تعلیم ہے، یہ نبوی تعلیم ہے رسول اللہ. اور اس سے آپ اس مصیبت سے محفوظ بھی رہتے ہیں. پھر جو ہے نا اس کے لیے بھی دعائیں کرنا کہ اللہ یہ جس تکلیف میں ہے اس میرے بھائی کو بھی اس تکلیف سے نجات دے دے. ہمیں اسلام تو ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی ہی تعلیم دیتا ہے. تو ہمیں اس طرح سے رویہ کرنا چاہیے کہ تاکہ جو ہے نا میں اگر مبتلا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ ایسا موقع تھا، تکلیف آئی، لوگوں کو دیکھ کے ہمیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، تعلیمات اسلامی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تھا. لیکن تعجب ہے، آپ مسجدوں کو دیکھ لیں کہ لوگ وہ پانی کا نظارہ کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو نامناسب ہے کہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہیں لوگ.
لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, عافیت مانگیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, ان بھائیوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. لیکن لوگ اس طرح اللہ کی طرف رجوع کر ہی نہیں رہے, توبہ کر ہی نہیں رہے, یا کر رہے ہیں تو کم لوگ ہیں, زیادہ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے اور آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اصل میں جب تکلیف آتی ہے تو پھر تو رجوع اللہ اور بڑھ جانا چاہیے. جو پہلے روٹین میں کرتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان اوقات میں اضافہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ہم اور زیادہ دعائیں کریں, اور زیادہ مسجد میں جائیں. لوگ جو ہے نا مسجدیں بھر جانی چاہیے, اللہ کا ذکر و اذکار اور زیادہ کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے نا یہ اذکار کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہیں, یہ مصیبتیں, یہ آفتیں دور ہوتی ہیں. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے. اس پر یعنی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہر سچویشن کے اکارڈنگ اگر ہم اپنی کیفیت, اپنی طبیعت نہیں بناتے تو بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا عذاب یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب, یہ جو سیلاب آیا ہے, جن لوگوں پر آیا ہے اور جن لوگوں پر نہیں آیا, وہ اللہ تو قادر ہے, جن پر نہیں آیا ان پر بھی تو آ سکتا تھا, وہ بھی تو بچ سکتے تھے. یعنی جس کیفیت میں سیلاب متاثرین ہیں, یہ اللہ نے ہمیں بس ایک بچا لیا, اللہ کی قدرت ہوتی تو ہم وہاں ہوتے اور وہ صحیح بیٹھے ہوتے. تو ایسی سچویشن میں ان بیچارے سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہم پر کتنا واجب, کتنا ضروری, کتنا لازم ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی پیش کر دیتا ہوں تاکہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات اللہ اکبر, شاید ہماری بات نہیں, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر کرے, یقیناً کرے گی, یقیناً کرے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم, اللہ مسلمان بھائی کو تنگی سے نکال کر, مشکل سے نکال کر, پریشانی سے نکال کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا, خوش کر دینا اسے, اس کو خوش کر دینا, یہ سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے, سب سے بڑا عمل. اور پھر آپ نے آگے کئی مثالیں دے کر سمجھایا بھی ٹھیک کہ مسلمان بھائی کو خوشی کیسے پہنچانی ہے. فرمایا تکشف عنہ کربہ, وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اس کو نجات دلا دیں. جیسے ابھی ریسکیو کی ٹیمیں جا رہی ہیں, ہماری رفائی تنظیمیں جا رہی ہیں, فلاحی تنظیمیں جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. تو یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ یقین مانیں جو خوشی ان کو ملتی ہے نا وہ بیان سے باہر ہے. جب یہ کھانا لے کر کسی بزرگ کے پاس جا کر اس کو 2 لقمے کھلاتے ہیں نا تو جو لذت اور چس ان کو آتی ہے نا کسی کو نہیں ملتی. بالکل صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقضی عنہ دینا, یا وہ بیچارہ آپ جس طرح مقروض ہو جائیں گے, بہت سارے جنہوں نے قرضے لے کر مکان بنایا تھا اب دوبارہ سے بنانا پڑے گا, یا جیسے وہ کسان بیچارے, کسان کہیں سے بیج لیا, کہیں سے کھاد لی ہے, کہیں سے فصلیں آنی تھی تو قرضے اتارنے تھے, اب وہ فصل ہی نہیں رہی تو مزید قرضہ اٹھائیں گے. تو ان کا قرض ادا کر کے, ان کے ساتھ تعاون کر کے بھی یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. سبحان اللہ. او تطرد عنہ جوعا, یا اس کی بھوک مٹا کر, جس میں مبتلا ہو گئے ہیں بیچارے, جو بیچارے کھانے کے انتظار میں, بچے بلک رہے ہیں, بوڑھے بلک رہے ہیں, خواتین بلک رہی ہیں کہ کھانے کو نہیں, کھانے کو اگر ہے لیکن پکانے کا موقع نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کچھ چیز جلانے کے لیے نہیں ہے, تو ایسے میں کھانا پکایا دینا. یہ کل بھی ہم نے حدیث بیان کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بر الحج اطعام الطعام, حج جیسی نیکی کمانی ہو تو کھانا کھلاؤ. اللہ. تو اس موقع پر آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہوا ہے, آپ عافیت میں ہیں, تو کھانا پکا کے لے جائیں, سبحان اللہ, پیکٹ میں پیک کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں. ریسکیو کی ٹیمیں آپ کے ساتھ ہیں, تو وہاں تک جہاں تک وہ بھائی بھی کہہ رہے تھے کوئی نہیں پہنچا, تو ایسی جگہوں پر پہنچنے چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے آپ سب کے لیے سنہری ہے, گولڈن ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ اشارہ کیا مسجد نبوی کی طرف. آپ نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. سبحان اللہ. کہ اگر میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر چلا جاؤں تو مجھے بس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو نیکیاں ہیں اس وقت کمائی جا رہی ہیں, چیز سمجھ آ رہی ہے آپ نے جو 2 احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک میں ضرورت پڑنے پر ایک شخص بھوکا ہے, مجبور ہے, لاچار ہے, انسان ہے, اس کی بھی ضروریات آپ جیسی ہیں, آپ کو پتہ ہے بھوک کیا قیامت ڈھاتی ہے,
اس وقت اس کو بھوک کو دور کرنا حج جتنا ثواب اللہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری طرف اعتکاف کتنی پیاری یعنی عبادت ہے، سنت، وہ بھی مسجد نبوی میں. ہاں جی. وہ پیارے جہاں ایک نماز 1000 نماز سے بہتر ہے. بہتر ہے. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی ضرورت کا معاملہ ہے اس کے ساتھ چل کر جانا یہاں ایک ماہ بیٹھنے سے مجھے عزیز ہے. اس کا مطلب بٹی صاحب کہ جب ضرورت اس طرح کی ہو تو پھر بہت زیادہ رخ اس طرف کرنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. گھر میں بیٹھنے کی بجائے کھانا پکائیں، تیار کریں، ان تک پہنچائیں. ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، دوائیاں پہنچائیں. ان کو پانی پینے والا صاف پانی نہیں مل رہا، ان کو پانی پہنچائیں. ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں تک پہنچائیں. تو یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. اور جو ہم عافیت میں بیٹھے ہیں ہمیں ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح ہوا کہ کچھ فقیر لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے. آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی. قبیلہ مضر کے لوگ تھے شاید. پھٹے کپڑے، برے حالت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آپ نے انتظار کیا کہ میرے صحابہ ان کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی کے شاید ارشاد کے انتظار میں تھے کہ آپ کو حکم فرمائیں. تو اللہ کے نبی تھوڑے ناراض ہو گئے کہ تم نے ابھی تک ان کی مدد نہیں کی. اللہ. تو اللہ کے نبی نے جب غصے سے کہا تو پھر سب کی دوڑیں لگ گئی. سبحان اللہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، کوئی اناج کا ڈھیر لگ گیا، اور آپ نے سب میں بانٹا تو آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت پھول کی طرح کھل اٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صحابی اس کا اونٹ بیمار ہو گیا، سفر کے قابل نہیں رہا. اب وہ بیچارہ چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے کہ کسی کے پاس زائد اونٹ ہو تو وہ مجھے دے دے. لیکن کوئی بھی نہیں. کون دے؟ ضرورت محسوس نہیں کوئی کر رہا، اس کو ضرورت کو محسوس نہیں کیا جا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعود به من لا زاد له. اللہ. جس کے توشہ دان میں ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی چیز موجود ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے. سبحان اللہ. جس کے پاس زائد سواری ہے وہ زائد سواری اپنے اس مسلمان کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. جس کے پاس زائد لباس ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس لباس نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی چیزوں کے نام لے کر کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہر وہ چیز جو میرے پاس ہے اور میری ضرورت سے زائد ہے وہ میری نہیں ہے، وہ میرے کسی مسلمان بھائی کی. سبحان اللہ. تو آج جو ہم عافیت میں ہیں ذرا اپنی اپنی الماریاں کھول کے دیکھیں، کپڑوں سے لدی ہوئی ہیں. ہر موقع کے لیے الگ سوٹ ہے، حتیٰ کہ گھڑی الگ ہے، جوتے الگ ہیں، ہر چیز الگ ہے. تو اب ان الماریوں کو کھول دیں، اپنے ان بھائیوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچائیں جو ان کا سب کچھ بہ گیا ہے. بالکل صحیح. اناج اللہ کا فضل ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے سٹور اور گودام بھرے ہوئے ہیں. چاول آپ نے سال کے سٹور کیے ہوئے ہیں، گندم سٹور کیے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں. اور اگر آپ کے بینک بیلنس اللہ تعالیٰ کا آپ کا رحمت ہے، اللہ نے آپ کو اربوں خربوں دیا ہوا ہے، تو اس کو نکالیں اور اس وقت ضرورت کے لیے خرچ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. کوئی یہ پریشانی ہونا میرے پاس تو ہے کیا، میں دوں کیا؟ آپ نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم. ایک بندے نے 1,00,000 درہم خرچ کیا ہے اور ایک بندے نے صرف 1 درہم خرچ کیا ہے. 1,00,000 درہم 3 گرام کا 1 درہم ہوتا ہے چاندی. تو 3,00,000 گرام صاحب لائیں کتنے من بنے گا. اتنی چاندی خرچ کی اور دوسرے نے 3 گرام چاندی. تو وہ اس کا جیت گیا، وہ سبقت لے گیا، وہ ثواب میں زیادہ اجر و ثواب کما گیا. وہ بیٹھا انتظار نہیں کرتا رہا، سوچ میں نہیں پڑا. وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے ٹھیک کہ جس نے 1,00,000 درہم دیا اس کے پاس تھا بھی کروڑوں، اس نے محسوس ہی نہیں کیا دیتے وقت. اور جس کے پاس تھے ہی 2 درہم، اس کے اپنی ذاتی ضروریات، بیوی بچوں کی ضروریات، بہن بھائیوں کی ضروریات، یعنی ایثار کیا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب دوں گا تو ایک ہی رہ جانا ہے. لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ 1 درہم جب دے دیا تو اللہ نے اس کو اجر و ثواب 1,00,000 والے سے زیادہ دیا. اس لیے اب ہر وہ شخص جو عافیت میں ہے، سلامتی سے اپنے گھر میں موجود ہے، وہ اپنے گھر میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکالے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. آمین. ناظرین کیا خوبصورت انداز میں بھٹی صاحب نے موتی پرو دیے ہیں. یقین کریں کہ اس کے بعد بھی اگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی ضرورت ان کی جو پیارے پیغمبر سب سے پہلے محسوس کرتے تھے. میں نے دیکھا نا یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جو لوگ
جو لوگ محسوس نہیں کرتے تھے دوسرے، حالانکہ وہ بھی بہت یعنی رحم دل بھی تھے، رقیق القلب بھی تھے، نبی کائنات کے ہاتھوں سے ان کی تربیت ہوئی تھی، لیکن رحمت للعالمین لوگوں کے احساس کو سب سے پہلے محسوس کرتے تھے، اور اگر ان کی کیفیت کے مطابق، ضرورت کے مطابق کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا تو چہرے پہ غصہ بھی آ جاتا تھا۔ تو اس ماہ مقدس میں سیرت ہم بیان بھی کرتے ہیں، سیرت سنتے بھی ہیں، سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر اگر خوشی لانی ہے، اگر نبی علیہ السلام کے چہرے کو تر و تازہ دیکھنا ہے آپ نے اپنے لیے، وہ تو ہمیشہ سے تر و تازہ رہتا ہے، تو پھر آپ نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو یاد کیجئے، ان احادیث کو یاد کیجئے جو ابھی بیان ہوئی ہیں، اور ان کے مطابق نکالیے اپنے گھروں سے جو کچھ ان حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے نکال سکتے ہیں، آدھا نکال دیجئے، اِسار بھی زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اِسار کر دیجئے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ اور دے دے گا، اگلے ماہ بھی تنخواہ آ جانی ہے، ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی تھی جو صحابہ نے بھی دیکھی تھی۔ تو اس موقع پر بھی ظاہر ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات تو موجود ہے نا، ان سے روشنی تو ہم لے رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر روشنی اور خوشی لانے والے کام کر رہے ہیں یا کوئی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ سیلاب کی صورتحال ہے، ہمارے ہزاروں بھائی، شاید لاکھوں تک تعداد پہنچ جائے، جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، بے در ہو چکے ہیں۔ وہ بادشاہ تھے اپنے گھروں کے، ان کی پراپرٹیز تھیں، ان کے نوکر چاکر تھے، یا اپنے گھر میں تو وہ سیٹلڈ تھے، لیکن ایک لہر ایسی آئی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ثانیوں میں، چند لمحوں میں، چند دنوں میں وہ بیچارے روڈ پر اس وقت بیٹھے منتظر ہیں ان لوگوں کے جو کوئی رفاہی تنظیم کی صورت میں، ریسکیو کی صورت میں، یا کسی بھی شکل میں ان کے پاس پہنچیں، ان کو چند نوالے دے دیں، تھوڑا سا پانی دے دیں، ان کے حال چال پوچھ لیں، ان کو کہیں، کچھ لوگ ابھی بھی پھنسے بیٹھے ہیں، ان کو ریسکیو کر لیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 2 دن کے بعد ریسکیو کی ٹیم پہنچی ہے کشتی پر، ایک شخص جس نے 2 دن پورے گزارے ہیں ایک درخت پر، پتہ نہیں کیسے سویا ہوگا بیچارہ، کیسے باقی انسانی حاجتیں بھی ہیں۔ تو بہرحال وہ ان تک جب پہنچے ہیں تو وہ بیچارہ چھلانگ لگا کے لائے۔ اس کیفیت میں ہمارے بھائی ہیں اس وقت، اور ظاہر ہے وہ ہمارے منتظر ہیں، ہماری مدد کے منتظر ہیں، ہماری دعا کے منتظر ہیں۔ پیغام ٹی وی کی یہ نشریات اسی لیے ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں، ان کے درد جان سکیں، اور قوم کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ہم ان تک امداد پہنچا سکیں، اور ہم دیکھ سکیں کہاں کس کو کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال دعا تو ہماری جاری ہے، ٹرانسمیشن بھی جاری ہے۔ یہ ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور پیغام ٹی وی ہر درد کے لمحے میں اللہ کے فضل سے قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مصیبت زدگان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی ہماری ٹیمیں وہ پہنچ چکی ہیں مختلف مقامات پر، انشاءاللہ ان کی رپورٹس بھی سامنے آئیں گی کہ وہاں کس طرح انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کس طرح وہ ان کے ترجمان بنے ہیں۔ پیغام ٹی وی کا یہی کام ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اس کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی۔ ظاہر ایک ٹرسٹڈ ادارہ ہے اور اس کا ریکارڈ ہے ایسا ہی۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اپنے پیارے اللہ سے کہ یا اللہ دکھ کی گھڑی یہ ٹال دے، اس کو ٹالنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہماری بات جاری ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ یہ فرمائیے قاری صاحب کہ دینا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ کئی دفعہ نا ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی فقیر کو دے رہے ہیں اور وہ برائے نام دے رہے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب ہم جو دے رہے ہیں اس پر بہت فوکس کیا ہوتا ہے کہ یہ 10,000 ہے، 5,000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جس سے نواز رکھا، اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کس میں سے دے رہے ہیں۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ یوسف بھائی، اصل میں قرآن پاک کے اندر بھی احادیث میں صحابہ کرام کے واقعات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہدایات ہیں، جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس طرح کر دے کہ میرے پاس جو ہے میں نے سب کچھ لوٹا دینا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اور اتنا زیادہ آتا ہے، اور اتنا زیادہ آتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اصل میں نے انسان کا ایک فطرتی طور پہ ایک ذہن ہے، دل ہے کہ اچھا میرے پاس ابھی 1,000 ہے، تو اس میں سے اگر میں نے 500 دے دیا تو میرے پاس 500 رہ جائے گا، تو میں کیا کروں گا۔ 10 کروڑ ہے تو اگر 1 کروڑ بھی جاتا ہے تو پیچھے کتنا رہتا ہے۔ اصل میں وہ انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ نہ جائے،
حالانکہ جب وہ جائے گا تو اور آئے گا. اللہ رب العزت کا تو یہ وعدہ ہے نا کہ تم ایک دو گے تو 10 ملیں گے. تو جب انسان یہ ارادہ کر لے نا، یوں کرے، تو پھر مال اللہ دیتا بھی اسی طرح ہی ہے، بالکل ٹھیک، اللہ کی طرف سے آتا بھی اسی طرح. بالکل ٹھیک. اے تاجروں اور اے سرمایہ داروں، صنعت کاروں، آپ کا تعلق سیدنا عثمان غنی سے ہے جو اللہ سے تجارتیں کرتے ہیں، اور جو اس وقت جب قحط ہوتا ہے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے سارے تاجر گھر میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں تم سے نہیں، اللہ سے تجارت کرنی ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے. مجھے ابھی بھٹی صاحب بتا رہے تھے، ایک ویڈیو دیکھی کہ ہمارے ساتھ جو ملک ہے انڈیا، وہاں جو پنجاب ہے، وہاں کے سکھ لوگ، سردار لوگ ایک ایک دکان پر جا کے انہیں کہہ رہے تھے خبردار ریٹ نہیں بڑھانے، پتہ ہے نا مصیبت کا وقت ہے، لوگ مشکل میں ہیں، ریٹ نہیں بڑھانے. آپ لوگوں کا زیادہ حق ہے کہ ریٹ نہ بڑھائیں، یہ خیموں کے باقی چیزوں کے ریٹ نہ بڑھائیں، کم کر دیں، اپنا حصہ ڈالیں، یہ سوچا کریں کہ تعلق ہمارا کن سے ہے، کل ساتھ کن کا چاہیے. تو یہ میں ایک ضروری یاد دہانی کروانا چاہتا تھا. بھٹی صاحب یوسف بھائی، پہلے ہم سارا دن، سارا سال، بلکہ کئی سال تک جو ہے نا سارے تاجروں نے پروفٹ کمایا ہے نا. کئی اصل سال پرافٹ جو کمانے بھی کا قاری جو صاحب بھی یہ وقت کاروبار ہے، کر رہا ہے، جو بھی اصل کاروبار پرافٹ کمانے کا یہ وقت یہ ہے. یہ جو پرافٹ سبحان نہیں، اللہ. کچھ پوری قیمت میں دے دیں، پوری ایک میں آپ کر اپنے پلے سے نہیں دے وہ سکتے آپ نا. سمجھ نہیں رہے، وہ میں کہہ رہے کہہ ہیں رہا کہ ہوں قاری پرافٹ جو صاحب اللہ سے کہ لینا ہے وہ اس ساری وقت تجارتیں کمانے گا. دنیا کے لیے تو نہیں نہ کرنی، کچھ اگلے کچھ جہان کے لیے پرافٹ کمانا ہے تو وہ بھی کچھ کر لیں، کچھ کر لیں. وہ بھی کچھ کر لیں. یہ وہ موقع ہے، جنت مل رہی ہے، آپ تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھٹی صاحب آپ سے سوال بھی کرنا ہے، لیکن یہ ایک دعا بھی آپ سے کروانی ہے. ہماری ایک بہن ہیں عائشہ عمیر، وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے صالح اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، اس کی دعا کر دیجئے، ذرا دعا کر اللہم دیجئے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. آمین. اکیلے بیٹے نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں طرح کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صاحب اولاد بنا دے. بالکل، اللہ تعالیٰ جی انہیں نیک کرے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے. اور سارے ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیں. انشاءاللہ آج یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، ہماری اس بہن کے آنگن میں مہکتے ہوئے پھول ضرور کھلیں گے. بھٹی صاحب موضوع پہ آتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں، قاری صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے، دل پگھل جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ ان کے لیے، ان کے فرمان پر تو میری جان بھی حاضر ہے، یہ مال کیا چیز ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے پاس یا تو کہیں سے مال آنا ہے یا انہوں نے کمانا ہے. اب وہ سوچتے ہیں موقع تو اب ہے لیکن پیسے گھر میں نہیں ہیں، کو قرض لے کر کسی کی کو خدمت، کو ریلیف کا کام، کو ریسکیو کا کام کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو بہت بڑا جذبہ ہے نا، ٹھیک، کہ اپنی ضرورتوں کو سائڈ پہ رکھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا نا کہ افضل ترین صدقہ وہی ہے کہ جب آپ ابھی جوڑنے کی کوشش میں ہوں، خرچ کرتے وقت دل گھبراتا ہو کہ کم ہو جائے گا، ضرورتیں ہیں تو بڑی. سب سے افضل ترین صدقہ اسی وقت ہے سبحان کہ جب اپنی ضرورتوں کو سائڈ پہ رکھ کے پس پشت ڈال کے. اچھا، صدقہ کرنے میں ایک چیز اور بھی دیکھنی چاہیے. ٹھیک. یہ نہ دیکھیں کہ میں دے کس کو رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں سودا کس کے ساتھ کر رہا ہوں. ہاں، بہت اہم بات ہے. وہ جو بات آپ نے کہی تھی نا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا تاجر ہے اور وہ 10 روپے دے رہا ہے، 10,000 دے رہا ہے، لاکھ روپے دے رہا ہے، نہیں، اس کو اپنی حیثیت سے دینا چاہیے. اچھا بھٹی صاحب، پتہ کیا ہے، یہ جو اللہ کے نام پر ضرورت والا ہے نا، اس کو تو دے دیتا ہے. اپنے کسی بیٹے کو، کسی بھتیجے کو، کسی بانجے کو، فیملی کو دے نا، وہ کہتا کہ اتنے کروڑوں کا، اربوں کا مالک میری یہ حیثیت ہے، میری یہ حیثیت، تو بھائی اس کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا جس کے نام پہ دے رہا ہو. بڑی خوبصورت بات. تو حضرت قیس بن سعد کی بات ہم کر رہے تھے، تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنی سخاوت میں بڑے مشہور تھے. سبحان اللہ. تو ایک اماں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، ٹھیک. گھر کی ضرورت کے لیے گئی. تو انہوں نے اپنے تاجر، اپنے خادم کو کہا، سیکٹری کو کہا کہ 2 مٹکے شہد کے اماں کے گھر بھیج دو. اللہ اکبر. اس سیکٹری نے کہا حضرت اماں نے ضرورت کے مطابق ایک پیالی مانگی ہے تو آپ 2 مٹکے
وہ کہنے لگے ماں نے اپنی ضرورت مانگی ہے ہم اپنے حساب سے دیں گے. سبحان اللہ، واہ واہ. تو جب اللہ سے ہم مانگتے وقت کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بے حساب دے اور اپنی شان کے مطابق اپنی شان کے مطابق دے، تو پھر خرچ کرتے وقت بھی آپ اپنی بھی صحت اپنی کے آن کے مطابق مطابق خرچ کریں نا. بالکل ٹھیک. کہ اگر اللہ نے آپ کو وافر دیا ہوگا تو خرچ کرتے وقت بھی مت سوچیں. اور جو بات آپ نے کی نا اس میں بھی قیس بن سعد کی مثال ہی دوں گا ٹھیک. رضی اللہ عنہ ایک غزوے میں تھے تو اتفاق سے لمبا سفر تھا کئی دنوں کا، تو زاد راہ ختم ہو گیا. ٹھیک. تو حضرت قیس بن سعد حضرت سعد کے بیٹے ہیں اور وہ بھی سردار تھے، اور ان کے والد محترم عبادہ بھی ایک ایسے سردار تھے جو سخاوت میں مشہور تھے. بالکل ٹھیک. اور مدینہ میں ہر رات کو وہ اعلان کروایا کرتے تھے تو عبادہ کہ جس نے گوشت کھانا ہو وہ میرے ڈیرے پر آ جائے. واہ. اور ان کی یہی روایت ان کے بیٹے سعد نے بھی جاری رکھی کہ والد کی جگہ پر اونٹ ذبح کر کے اعلان کروا دیتے جس نے گوشت کھانا ہو تو عبادہ کے ڈیرے پہ آ جائے. واہ واہ واہ. تو یہ نسل در نسل سیٹھ خاندان کا لخت جگر تھا. اس نے دیکھا کہ سارے میرے ساتھی لشکری بھوکے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں. تو وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے وہاں سے ان سے ادھار اونٹ مانگے. اچھا کمال. تو ادھار دینے والا کہا بھائی ہے تو کون؟ جی میں ینگ سا لڑکا ہے. ہاں سعد بن عبادہ کا بیٹا ہوں اور میں مدینے پہنچ کر اپنا آپ کا قرض ادا کروں گا. ٹھیک. ان کا جی کوئی ضمانتی. تو حضرت سعد کے بیٹے حضرت قیس چچا جان امیر حضرت عمر بن عمر فاروق کے پاس گئے کہ چچا ہیں، چچا سے ضمانت ڈلا دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کے مال تو سارا اس کے والد کا ہے، پتہ نہیں والد اس کو دے گا نہیں دے گا، تو یہ ایسے لوگوں کا مال ضائع نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو کہنے لگے بھتیجے میں تیری ضمانت کو نہیں دینے لگا کیونکہ مال تیرا اپنا ہے ہی کوئی نہیں مدینے میں. تو حضرت سعد کے بیٹے قیس نے کسی اور چچا سے سواری ڈلوا لی تو بہرحال اس قبیلے والوں نے بھی ان کو اونٹ دے دیے. ٹھیک. تو وہ روزانہ اونٹ ذبح کر کے مدینے آنے تک اپنے ساتھیوں کو اونٹ کھلاتے رہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنے کھلا دیے ہوں گے. کتنے اونٹ کھلا دیے. اور جب واپس مدینے پہنچے اور ان کے والد حضرت سعد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رستے میں ادھار سخاوت کی ہے تو والد نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کے نام ایک بہت بڑی جائیداد لگا دی کہ میرا بیٹا تو سخاوت کرتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو ادھار لے کر بھی سخاوت کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں اگر ادھار لے کر کرنی چاہیے تو جن کے پاس خود موجود ہے ان کو اپنے خزانوں کے منہ اس وقت کھول دینے چاہیے. اور خزانوں کے منہ کھولتے وقت ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی الماری سے سوٹ وہ نکالیں جو پہننے کے قابل ہو. وہ جو اس کو ٹک لگے ہوئے ہیں، جو رنگ اڑ چکا ہے، جو بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. کہ ایسی ردی اور بیکار چیز میری راہ میں نہ دو کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی نہ لو. بالکل ٹھیک. بٹ صاحب وہی بات ہوگی نا، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ان کی جگہ آپ ہوتے خدا نہ خواستہ متاثر تو پھر کیا اگر لے سکتے وہ چیز تو پھر ہی بالکل. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اچھی چیز بنا کر اچھی چیز پکا کر ان تک بھیجیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو جو ہمارے تاجر برادری اس وقت مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے. اور جو گھروں میں صحت سلامتی تندرستی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ شکرانے کے طور پر اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ نکال کے ان تک ضرور پہنچائیں. بالکل ٹھیک. بٹی صاحب بہت سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین پیغام ٹی وی کے وہ بھی دعاؤں میں شریک ہیں اور سیلاب زدگان کے لیے بہت سی دعائیں یہاں لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے نکالے اور یہ جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اللہ انہیں اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے. یہ سب دعائیں کر رہے ہیں لوگ. کچھ لکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی لکھ رہے، پوری قوم دعائیں کر رہی ہے. اور لیکن ساتھ دعا کا بھی وقت ہے. ظاہر ہے دعا اور دعا دونوں کا وقت ہے. دعا کی کچھ بات آج ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے. قاری صاحب یہ فرمائیے آپ کہ جو لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں، ریلیف کے کام میں، ریسکیو کے کام میں، وہ خواہ حکومتی عہدیدار ہوں، خواہ رفاہی تنظیموں کے عہدیدار ہوں یا کارکنان ہوں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اور تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان کو کیا نیت رکھ کے کرنا چاہیے خدمت کا کام، ریلیف کا کام، تاکہ ان کا جو کام ہے اور زیادہ بابرکت ہو جائے اور زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہو جائے. یوسف بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اس قدر زیادہ فرامین ہیں. ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس
अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, कि मुसलमान भाई की कोई तकलीफ़, अब तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बिल्कुल कि एक मोमिन की तकलीफ़ को दुनिया में वो दूर करेगा ना, तो अल्लाह ताला इसकी क़यामत के दिन पेश आमदा तकालीफ़ को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। यानी दुनिया के अंदर कई दफ़ा होता है ना, मामूली सा काम होता है कि अच्छा दिलासा ही दे दिया जाता है, वो तकलीफ़ में मुब्तला आदमी तो इससे भी उसको हौसला हो जाता है। और दूसरी एक और हदीस है कि प्यारे पैगम्बर ने फरमाया वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, कि अल्लाह ताला उस आदमी की मदद में रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। यानी गोया कि इंसान अपनी मदद अल्लाह से करवाना चाहे तो वो किसी भाई की मदद में लग जाए, जब तक वो दूसरे भाई की तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसकी मदद के लिए है, तो अल्लाह ताला इसके भी सारे मामलात, सारे काम, हर चीज़ें आसान करता है। अल्लाह ताला ने इसकी ख़ुद ज़िम्मेदारी ले ली है, क्योंकि ये इंसानियत की खिदमत कर रहा है, सैलाब ज़दगान को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए और उनकी जो है ना वो देखभाल करने के लिए ये लगा हुआ है। घर में तो आ नहीं रहा, तो ये अल्लाह की ज़मानत है, अल्लाह ताला इसकी मदद में है। इसके घर के अंदर, इसके बच्चों में, इसके दूसरे मामलात के अंदर अपना कारोबार, अपना मामलात ज़िंदगी छोड़ के वहाँ बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला इसकी मदद करता है। और ये फरमान नबवी है और अल्लाह ताला की तरफ से ये ज़मानत है। और इसी तरह हमें ना ऐसे जो है वो रवैये इख्तियार करने चाहिए। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि अशरी कबीला जो है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी कबीले से थे, तो उन कबीले वालों का एक ऐसा अखलाकी रवैया था जिसकी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ़ की। ठीक। और वो तरीक़ाकार कि ये था कि जब कोई कहत साली का दौर आता या तंगी तुर्शी का दौर आता, तो वो यूँ करते कि तमाम कबीले के अफराद को जमा करके उनको कहते कि आपके घर में खाने के लिए राशन जो भी है वो यहाँ ढेर कर दो। ठीक। अब किसी के घर में खजूरें हैं, किसी के घर में जौ है, किसी के घर में आटा है, जो भी राशन है जमा हो गया। किसी के घर में थोड़ा है या ज़्यादा है, वो सारा एक जगह पे ढेर कर दिया जाता, इकट्ठा कर दिया जाता। अब इकट्ठा करने के बाद फिर बराबर तकसीम, सब में तकसीम हो जाता। बहुत खूबसूरत इतना बड़ा इसार है कि जिसके पास अब कुछ भी नहीं था उसके पास भी आ गया, जिसके पास ज़्यादा था बराबर हो गया सबके पास। बड़ा खूबसूरत तरीका उनका एक दूसरे की मदद करने का। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अवान साहब खारियाँ से। अवान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, ज़रा बताइए कि आपके इलाके में सैलाब की सूरत हाल क्या है। जी, गुलाम अवान बात कर रहा हूँ खारियाँ से। जी जी। तो खारियाँ के नवाई मुआवजात हैं, तलावड़ी, गुजरकोटला, दादूपुर साला। ठीक। यहाँ पर बिंबर का जो बरसाती नाला है ना, जो रात की बिंबर से आता है, उसका शदीद कटाव हो रहा है, जिससे ज़मीनें मुतासर हो रही हैं। और दादूपुर साला का एक सरकारी स्कूल है जो आधे से ज्यादा बह गया है पानी में, बाकी भी बहने के चांस हैं। इसके अलावा जो कब्रिस्तान है गुजरकोटले का, उससे भी शदीद खतरा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स जो है गुजरकोटले का, उसको भी शदीद मसला है। वो भी अगर एक करेला आया सैलाबी तो उसके भी बहने का खतरा है। अल्लाह अकबर। ठीक। इसके अलावा जो हमारा इलाका है गुलियाना का, गुलियाना चौक है जहाँ से एक रोड लाला मूसा तक जाता है और दूसरा बिंबर आजाद की कश्मीर की तरफ आता है। तो अर्बन फ्लड की वजह से वहाँ पर 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। ठीक। बारिशें यानी काफी हुई हैं। लाला मूसा जाने में, खारिया जाने में और बिंबर आजाद कश्मीर जाने के ये बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है और लोगों को गाँव से, छोटी गलियों से, छोटी सड़कों से होकर जाना पड़ रहा है। तो निकासी अब ना होने की वजह से शदीद मसाइल का सामना है। खसूसन ये पलावड़ी, गुजरकोटला और दादूपुर साला जो बिंबर के कटाव की वजह से कीमती ज़री ज़मीन बर्बाद हो रही है और मकानों को भी शदीद खतरात लायक हैं। अगर इनका कोई जवाब ना किया गया तो खतरा है कि बहुत ज़्यादा आबादी जो है ये मुतासर होगी और लोगों को जानी माली नुकसान होगा। गुलामुल्लाह साहब, किस किस्म की मदद आपको यहाँ चाहिए? आप फरमा रहे हैं ना कि अगर मदद ना की गई तो इंतज़ामिया से, हुकूमत से किस तरह की मदद मिले तो आसानी हो सकती है? असल में जो ये पलावड़ी, गुजरकोटला, दादूपुर साला ये बिंबर नाले के किनारे पर वाक़ हैं। ठीक। तो अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से बांध बना दिया जाए ना मजबूत सा, ठीक, तो ये जो आबादी है
ان تینوں مواضعات کی وہ زمینی کٹاؤ سے بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو نقصانات ہو رہے ہیں اسے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بلانے کا مسئلہ جو ہے یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے. اگر انتظامیہ کا کوئی فرد آ کے ادھر سے نکاسی اور کوئی مناسب انتظام کروا دے تو امید ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیں جی، شکریہ. آپ نے پورے علاقے کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک اہم مسئلہ صرف بند نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی کو وہاں سے روکے نہ جانے کی وجہ سے سکول بہہ رہے ہیں، قبرستان بہہ رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے انتظامیہ سے ہم بات کر سکیں اور انہیں آپ کا یہ مسئلہ بتا سکیں. پیغام ٹی وی کا یہی کام ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہاں ہمارے بھائی دکھی ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، پھر اس کے متعلقہ لوگوں سے بات کر کے کئی موقع پر ایسا ہوا ہے الحمدللہ. کل قصور میں اسی ٹرانسمیشن میں یہ ہوا کہ ہمیں ایک جگہ سے مسئلہ آیا، پھر اسی جگہ سے ہم نے ریسکیو سے بات کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پریفرنس کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور وہاں بھی ہم ضرور پہنچیں گے. تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے، پیغام ٹی وی پر آواز بلند ہو گئی ہے، انشاءاللہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. یا مزید بھی ہم کوشش کریں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مسئلہ حل ہو اور آپ اور باقی سارے لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ ان آفتوں کے وقت محفوظ رہ سکیں. بہت شکریہ. جی بھٹی صاحب، موضوع ہمارا ہے کہ دوسروں کے ہم دکھ سن رہے ہیں اور یہ دکھ تو بہت بڑا ہے اور ہم ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بھٹی صاحب فرمائیے، یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی تسلی کا بھی، ان کی تسکین کا بھی کوئی سامان کر سکیں اور وہی کچھ ہے، یعنی اپنی طرف سے تو ہم کچھ نہیں دے رہے جو سرکار مدینہ نے بتا رکھا ہے. تو بھٹی صاحب مصیبت کے وقت اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، جو گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور ایک طرح سے جس طرح وہ ہمیں حکیم بھی بتاتے ہیں کہ آج کل جو جدید میڈیکل آ گئی ہے تو بخار کی یا گولیاں کھلا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. حالانکہ جب بخار آتا ہے تو جسم کی کئی بیماریاں وہ بخار سے دور ہوتی ہیں. تو یہ یعنی بخار وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے باڈی کے ساتھ. تو یہ جو مصیبتیں مشکلیں بھی آتی ہیں اللہ اپنے بندوں پر، تو اس کا اجر بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ سنیں اور انہیں تھوڑا سا سکون ملے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ بھی کو ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے تو مومنوں سے کہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر مشکل وقت آ جائے تو صبر کر کے اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد بھی لے لو. بالکل ٹھیک. اور جو بندہ صبر کر جائے، صبر کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب گن کے نہیں دے گا، اللہ بلا حساب دے گا. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس موقع پر صبر کرنے سے اجر و ثواب دے گا. اجر و ثواب کس چیز پر دے گا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقھا. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان تھک بھی جائے، جیسے ابھی بیچارے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں، کوئی بند بنا رہا ہے، کوئی پانی کو بچا رہا ہے، تو اس تھکاوٹ کا بھی اجر ملے گا. اور جو ذہنی پریشانی آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں پانی آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا، اس پریشانی کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. جو ٹینشن آئی ہے اس کا بھی اجر و ثواب، جو غم پہنچا اس کا بھی اجر و ثواب، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی پاؤں میں چبھا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور اللہ اس کے ذریعے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. سبحان اللہ. تو اگر بندے کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے بھی جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا بھی پہلے صفایا ہوگا پل صراط پہ. بالکل. پہلے وہاں پر غلطیوں کوتاہیوں کے حساب کتاب ہوں گے، بدلے ہوں گے، کفارے ہوں گے. تو جس کے گناہ یہاں پر معاف ہو جائیں تو اس کو بہت بڑی سعادت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کے اس مشکل کو، اس مصیبت کو ان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کو نعم البدل عطا فرمائے، ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کی اس تنگ حالی کو خوشحالی سے تبدیل فرمائے. آمین آمین. قاری صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی ہے، روشنی ہے. ہر طرح کے حالات میں ہم وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ کیفیتیں ایسی ہیں جو پیغمبر علیہ السلام پر بھی آئی ہیں
تو پھر اپنی تکلیف ہمیں گوارا بھی ہو جاتی ہے، برداشت کرنا آسان بھی ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سیرت سے متعلق بھی مہینہ ہے، اس میں ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، سارے لوگ سیرت کی بات کرتے ہیں، تو سیرت کے وہ لمحات، وہ واقعات، وہ حالات کچھ تھوڑے سے ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیغمبر بھی سخت حالات میں سے گزرے ہیں، تو اگر ہم پہ کچھ آ گیا ہے تو چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہے۔ جی، سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پوری کی پوری جو ہے نا جی، وہ ابتلاؤں میں، تکالیف میں بھری ہے، گھری ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصیبتوں کے اوقات میں بھی جس استقامت کا مظاہرہ کیا سبحان اللہ۔ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس دین کی تبلیغ کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں تو اتنی تکلیف کہ وہ پتھر مارتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، خون، جسم سے خون بہتا ہوا پاؤں تک پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولا کہ جس سے اس قوم کے لیے بد دعا یا غلط کوئی ایک لفظ بھی نہیں، سبحان بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ملک الجبال ہے، آپ حکم فرمائیں، اتنی تکلیف آپ کو آئی ہے تو آپ حکم دیں، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے تو پوری بستی کو پیس کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، آپ کی سیرت، آپ نے فرمایا یہ ایسا نہیں، بلکہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے افراد پیدا کر دے گا جو اسلام کی خدمت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں میری شعور نہیں ہے، حیثیت انہیں کا پتہ اور نہیں میری ہے نبوت کی کہ ایک کیفیت کا۔ پیغمبر کی، ایک نبی کی اور حیثیت کیا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب مکہ کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے لگے، کر صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں چاہ رہا تھا اس پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں، آپ نے ماشاءاللہ خود ہی، کہ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے وہ بھی ایک ہجرت کی کیفیت ہے، اپنی زمینوں سے، اپنے گھروں سے ہجرت، اور خالی ہاتھ ہجرت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا وہ پہلو واقعتاً بہت روشن اور شاندار ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی، وہ جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، جو اسوہ ہیں، ان پہ بھی وقت ایک ایسا آیا کہ رات کی گھڑی میں وہ بھی خالی ہاتھ سب کو چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو دل نہیں چاہتا تھا، اور بلکہ بار بار جو ہے نا وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، میں جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن حالات اس طرح کے بن گئے کہ یہاں کے باسی جو ہیں وہ مجھے یہاں رہنے بھی نہیں دیتے، خوشی سے نہیں تو خوشی سے، بلکہ وہ جو الفاظ ہیں نا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ بار بار کعبہ کو دیکھ رہے تھے، مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور جدائی کے جو لمحات تھے، جو اپنے وطن کو، اپنی جگہ کو، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جو ہے نا وہ اتنی تو 53 سال زندگی گزاری ہے، تو وہاں اب چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ بات ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، لگاؤ ہوتا ہے، انسان جہاں رہتا ہے اس کی در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ابھی رات کو جو ہے نا وہ ریسکیو والے بتا رہے تھے کہ ہم نے تو بار بار اعلان کیے، لوگوں کو کہا کہ گھر نہیں چھوڑتے، گھر چھوڑ دے، گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ دریا کے اندر بیٹھے ہیں، پانی آ گیا، وہ جا رہے ہیں لے جانے کے لیے، کہتے نہیں اور آیا تو نکلیں گے، اور آئے، یعنی یہ جو نا وہ اپنی جگہ، اپنا گھر چھوڑنا آسان کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ انسان جو ہے نا اس کے ساتھ محبت اتنی، وہ ایک ایک اینٹ کے ساتھ، در و دیوار کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ اسلام کی خاطر ضرورت کے وقت جو آپ نے خود بھی ہجرت کی، اور صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، اور ایسی ہجرت کی بالکل کہ جو ہے نا وہ تاریخ رقم ہے، اور بالکل جو ہے نا کئی صحابہ کرام کے تو تن کے کپڑے چھین لیے گئے، وہ ٹاٹ لپیٹ کے، وہ بوریاں لپیٹ کے تو وہ مدینہ میں پہنچے۔ تو اور یعنی یہاں ایک اور بات بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اب جو مکہ والے گئے تھے، بے یار و مددگار تھے، ان کا پاس نہ کاروبار ہے، نہ سامان ہے، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اب ان کو کمپلسیٹ کرنا تھا، وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایک ایسا
نیا جو ہے نا وہ معاملہ سر انجام دیا، کارنامہ سر انجام دیا کہ اب ان کو کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک ایک انصاری بھائی کو ایک مہاجر بھائی کا بھائی قرار دے دیا. بالکل ٹھیک. مواخات یعنی پہلی دفعہ اس تاریخ میں اس وقت جو ہے مواخات قائم ہوئی. بہت شاندار ایک یعنی پیکج تھا. ایسا سارے لوگ گھر والے بھی گھر والے بن گئے اور آدھے آدھے گھر والے بن گئے. آدھے آدھے گھر والے بن گئے اور صحابہ کرام نے انہوں نے بھی اپنا سارا مال نچھاور کیا. بالکل. انہوں نے بھی جو ہے نا اس طرح ویلکم کیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا، بلکہ جو ہے نا وطن کی یاد تو پھر بھی رہتی ہے. وہ حدیث میں ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال کو بخار ہو گیا، تو بخار کی شدت میں اب وہ مکہ کو یاد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح پھر اسی وقت ہی پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کے صحابہ مکہ کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں. بالکل. تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ، اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی ڈال دے کہ جتنی مکہ سے تھی یا اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. قاری صاحب یعنی دو تین چیزیں اس سے بڑی واضح ہوئیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی وقت مسلمان ہجرت کے لیے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ وقت آ سکتا ہے، ایک مومن اس کو آسانی سے طے کر لیتا ہے. وہ تقدیر کے فیصلے ہیں، آپ کبھی بادشاہ ہیں، کبھی اس بادشاہی کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں. دوسرا اہم ترین نقطہ جو اس سے ملتا ہے کہ یہ مسلمان جو اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو دوسرے مسلمان جو بالکل ٹھیک اور سیف اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر اپنا پورا کچھ اور آدھا کچھ یا جس قدر ضرورت ہے ان کی وہ پوری کرنے کے لیے تل جاتے ہیں. یہ مومنوں کی ہسٹری اور مثال ہے. بھٹی صاحب یہ بڑی اہم بات میں آپ سے ایک پوچھنے لگا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے اہلکار رفاہی تنظیمیں جو اس وقت بروئے کار آ چکی ہیں، فلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، ظاہر ہے بہت بڑا اجر کا کام ہے. لیکن بھٹی صاحب جتنا بھی کوئی اجر کا کام ہوتا ہے اسی قدر کئی دفعہ اس میں اخلاص کی، نیت کی، اصلاح کی یا بہت زیادہ کو بچت کی ضرورت ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی ہمیں یہ ضرور نصیحت فرمائیے ہمارے ان سارے بھائیوں کو، ساری تنظیموں کو کہ وہ کن چیزوں سے خاص طور پر بچیں تاکہ یہ کام جو ہے یہ نیکی کا کام رہے، یہ کہیں کوئی خدا نخواستہ نقصان کا کام نہ بن جائے. سبحان اللہ. اگر تو اللہ کی رضا مقصود ہو تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. واہ. سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، سارے کام باعث برکت ہو جاتے ہیں. یعنی سب سے پہلے نیت کو ٹٹولیں، نیت کا کہ اللہ کے لیے ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ اللہ نے مجھے 6 نعمتیں دی ہیں جو پہلے انبیاء کو بھی نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ تھی کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے بڑے جامع کلمات دی. ان کلمات میں سے پہلی دی صحیح بخاری کی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال قبول ہوتے ہیں نیت کے اعتبار سے. اگر نیت اللہ کی رضا ہوگی تو برکت ہی برکت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے غالباً واپس آ رہے ہیں. 1000 کلومیٹر کا سفر تھا اور سخت ترین گرمی کا، اور پھر ایسی حالت کہ 3 بندوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے، باقی پیدل سفر کرتے تھے. اللہ اکبر. بہت مشکل سفر، بہت مشکل. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے جو ہمارے ساتھ نہیں آئے، سفر بھی نہیں کیا، نہ کوئی پہاڑی چڑھے یا نہ کسی وادی میں اترے، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ اجر میں برابر. اللہ اکبر. یعنی اس قدر مشکل سفر کرنے کے اجر میں گھر بیٹھے وہ برابر کے شریک ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا نیت ان کی بھی تھی تمہارے ساتھ جانے کی، اتنی پاورفل، لیکن کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، کوئی سواری کی وجہ سے نہیں جا سکا، کوئی کسی اور عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو اس نیت کی وجہ سے تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہے. جبکہ دوسری طرف وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرکوں کے حساب سے ہم خرچ کریں گے، اربوں روپے لگائیں گے، اس کو خرچ کرتے وقت اپنے نیت کی اصلاح کس قدر ضروری ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملنے گئے نا، تو کہا ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا جو تو نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہو اور تیرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، 1 to 1 ملاقات والی سنا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے بڑے امیر المومنین فی الحدیث ہے، ان کے پاس تو ایسی حدیث کا ذخیرہ تھا، مطلب زندگی وقف کیے رکھی حدیث کے لیے، وقف کیے تھی، اور اللہ کے نبی کی خاص دعا بھی تھی، یاد بھی کی تھی. بالکل. تو اتنا کہہ کے نا
حدثنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر افاقہ ہوا تو پھر کہنے لگی حدثنی خلیلی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا، پھر بھی ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ پھر روئے، حضرت معاویہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حاضرین کہتے ہیں کہ ہمیں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ پر ترس آیا کہ حضرت ابو ہریرہ کون سی حدیث بیان کرنے لگے ہیں جو دونوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ اللہ اور جب حدیث سنی تو اور بھی بلک بلک کر روئے۔ وہ کس بات پر روئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ قیامت والے دن مجمع ہوگا، سب کے سامنے ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ جو سب ادھر تصور کریں، ایک ایس ایچ او آ جائے نا اور بڑے مجمع سے کسی ایک بندے کو ہاتھ کڑی لگا کے لے جائے تو اس کا تو خون ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہوگا، رب پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، نعمتیں دی تھی، کیا کما کے لائے ہو؟ بھٹی صاحب بہت اہم بات ہے، بہت لرزا دینے والی کیفیت ہے۔ ظاہر ہے اس پہ تو ایک امیر المومنین اور ایک صحابی غش کھاتے رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فیلڈ سے موجود ہیں، بارش ہو رہی ہے اور اس میں چونکہ یہ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ جو نکلے ہوئے ہیں ریلیف کے لیے اور بارشوں میں جا کے، یہ گھروں میں بیٹھ سکتے تھے لیکن یہ پہنچے ہیں اپنے بھائیوں کا حال جاننے کے لیے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہماری ٹیم پیغام ٹی وی کی وہ مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر متاثرین کے پاس پہنچ چکی ہے، وہاں یہ ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی کے لیے کوریج بھی کر رہے ہیں۔ علی عمیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں پیغام ٹی وی کے، پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر بھی ہیں فتوان کرنٹ ایشوز کے۔ بتائیے جی علی عمیس صاحب، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ جی السلام علیکم یوسف بھائی، میں اس وقت موجود ہوں چون کے علاقے میں خیمہ بستی، یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے خیمہ بستی لگائی گئی ہے اور میں اس وقت اسپاٹ پہ موجود ہوں۔ اس وقت بارش کی شدت اس قدر ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا بیسیکلی مشکل ہے، لیکن رپورٹنگ اور پیغام ٹیلی ویژن جس طریقے سے یہ اپنی جو اس وقت ٹرانسمیشن کر رہا ہے اس کے توسط سے بتانا چاہوں گا یہاں پر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس وقت یہاں پر کوئی میڈیا ٹیم دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اس وقت کافی مشکلات ہیں، اس شدت سے بارش مسلسل 1 گھنٹے سے ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جتنے خیمہ بستی آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اس وقت پیچھے موجود ہے خیمہ بستی، لوگ خیموں سے باہر آ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ واٹر پروف خیمے نہیں ہیں، ان کے اوپر ترپال وغیرہ لگا کے کسی حد تک انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے لیکن مکمل طور پر یہ واٹر پروف نہیں ہے۔ لوگ خیموں کو چھوڑ کر باہر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خیموں کی تعداد اتنی کم ہے کہ ایک خیمے میں 2 3 فیملیز یہاں پر اسٹل ایک خیمے کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ خوراک اس وقت موجود ہے۔ جو ابھی سب سے مین جس چیز کی ضرورت ہے یہاں پر ہماری بات ہوئی الخدمت فاؤنڈیشن کے جو نمائندے تھے ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی سب سے جو ارجنٹ ضرورت ہے وہ ہے جی خیمے ہمیں وہ پرووائڈ کریں جو واٹر پروف خیمے ہیں اور اس کی کاسٹ کرتی ہے اراؤنڈ 30,000 پلس اور اس کے اندر 2 سے 3 4 پہیاں جو ہیں ایک خیمے کے لحاظ سے ان کو چاہیے اور یہ پیکیج 50,000 کے قریب بنتا ہے۔ اور اس وقت مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے جو شدت ہے بارش کی بھی اور جو فیملیز ہیں متاثرین ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ اس وقت بے یار و مددگار تو ہم نہیں کہہ سکتے مکمل طور پر، الحمدللہ ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں لیکن یہاں پر اس طریقے سے مدد نہیں پہنچ پا رہی جس طریقے سے پہنچنی چاہیے۔ بہت سے میرے بیک سائڈ پہ جو ایریاز ہیں وہاں سے یہاں پر الحمدللہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں لیکن سٹل یہاں پر خیموں کی اشد ضرورت ہے اور واٹر پروف خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی علی عمیس بھائی، آپ کی بات ہوئی متاثرہ فیملیز میں سے کسی سے، کوئی خیمے میں کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ جی میری ابھی بات ہوئی، بالکل خیمے کے اوپر چھوڑ کے کچھ لوگ آ چکے ہیں اس طرف، انہوں نے بھی یہی اظہار کیا کہ الحمدللہ ہمیں کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، وقت پہ کیا جا رہا ہے لیکن جو موسم کی شدت ہے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے اور شدید بارشوں کا بتایا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اس وقت یہاں پر سٹے کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ بارش نہ وہ اندر بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پر کوئی بالکل علی عمیس بھائی، میں کافی پریشان ہے۔ بالکل بخوبی نظر بھی آ رہا ہے اسکرین پر، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کیفیتیں ہیں یہ لفظوں کی محتاج ہیں ہی نہیں۔
یعنی اس قدر بیچاروں پر یہ کیفیت گزری ہے، آفت مصیبت سب کچھ چھوٹ گیا ہے. یہ عادی نہیں ہے ان چیزوں کے، کوئی بھی عادی نہیں ہوتا کہ وہ خیموں میں جا کے بیٹھے فیملی لے کے اور 3 فیملیوں کے ساتھ ایک شیئر کرے. الحمدللہ سیف پلیس پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے گھر ہیں، الحمدللہ ہم محفوظ ہیں. لیکن ان کی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، ہم تکلیف کا اندازہ الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک تو یہاں پر میں فزیکلی موجود ہو کے آپ کو بتاؤں کہ ہم دعا جتنی کر سکتے ہیں، فرسٹ آف آل دعا کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. دوسرا، جتنی کوشش ہو سکے آپ ان کے لیے مدد کریں. رات کو پروگرام میں بھی ہماری طرف سے یہی پیغام تھا، پیغام ٹیلی ویژن کا پیغام تھا کہ کوشش کریں. آپ فزیکلی پہنچ سکتے ہیں، انڈیویجولی پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو بہت سی تنظیمیں ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، ریلیف کا کام کر رہی ہیں. آپ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے مدد کریں. اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں، تاجر حضرات ہیں جو کہ ان کی مدد کو آ سکتے ہیں، وہ ضرور میدان میں آئیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ان سب کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں پیغام ٹیلی ویژن کے توسط سے بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جتنا ہو سکے ان کی مدد آپ کریں. جی علی امیس بھائی بہت شکریہ، آپ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے پیغام ٹی وی ہے اور پیغام ٹی وی کے پیچھے وہ جذبہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہم وطن ہے اور ہمارا اسلامی فریضہ ہے. آپ بتا رہے تھے اور کوئی میڈیا یہاں نہیں پہنچا، انشاءاللہ انہیں بھی پہنچنا چاہیے. لیکن چلے مبارک ہو، آپ پہنچے ہیں، آپ نے ان کا درد جانا ہے، ان کی کیفیتیں جانی ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، جزائے خیر دے. اتنی سخت بارش میں آپ بہرحال وہاں پہنچے ہیں، بہت شکریہ. ناظرین دیکھیے یہ کوئی بہت دور کا علاقہ نہیں ہے، دیکھیے چونگ کا علاقہ ہے. آپ اچھی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے، کیونکہ تھوڑا سا مشکل میں پڑنا پڑے گا، بارشیں ہیں، پانی ہے ٹھوکر سے آگے، لیکن اپنے گھروں میں محفوظ رہنے کو، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے اور ان سے نعمت چھن گئی ہے تو آپ کچھ چیزیں رکھیں، کچھ خیمے رکھیں، کچھ کھانا رکھیں، کچھ تازہ چیزیں پکا کے لے جائیں اور جا کے بانٹ آئیں ان میں. بہت یعنی بڑا کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود دینا چاہتے ہیں، تو کیا مشکل ہے، آپ نکلیے گھروں سے. گاڑیاں اللہ نے دے رکھی ہیں، گھروں میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ لے لیں، بازار سے خرید لیں. اور یہ خیمے دیکھیں کتنی مصیبت ہے، بیچارے سیلابوں سے نکل کے آئے ہیں اور خیموں نیچے بھی گیلی مٹی ہے، اوپر سے خیموں سے پانی برس رہا ہے. بارشیں اگلے 3 دن تک ہیں. تو یہ لاہور، اہل لاہور پر واجب ہے، فرض ہے، آپ کم از کم یہ تو بہت قریب ہیں. اور پھر جو دور دراز کے علاقے ہیں، راوی کے ساتھ ساتھ، چناب کے ساتھ ساتھ، ستلج قصور میں، ان سب کے لیے یہ جو تنظیمیں ہیں، جس کو بھی آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو ضرور دیں، ان کے ساتھ چلے جائیں، یا ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال پہنچنی چاہیے، مدد پہنچنی چاہیے. یہ مطلب مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیفیت ہے، آپ سن رہے ہیں میڈیا پر کیا کیفیت ہے، تو وہ بہرحال آپ کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون نکل رہا ہے کون نہیں نکل رہا. بھٹی صاحب یہ بہت یعنی دکھی ہو گیا دل، بہت دکھی ہو گیا دل کہ کیا کیفیتیں ہیں. اور آگے پھر وہ خیموں کے اندر ایک خیمے میں 4-5 فیملیز ہیں، نیچے گیلی زمین ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے. تو یہ کیفیت نہ خیموں سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ اندر بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد، اور انہیں خیمے چاہیے. تو بھٹی صاحب یہ دعا ہم ظاہر ہے کام تو جو ہو رہے ہیں، تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، پیغام ٹی وی بھی کر رہا ہے، اور آپ پیغام ٹی وی کو بھی بھیج سکتے ہیں اپنی امانتیں، اور امانتیں پہنچا رہا ہے پیغام ٹی وی. انشاءاللہ وہ جلد اس کی فوٹیجز اور اس کی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. باقی تنظیمیں بھی ہیں، جس پہ بھی ٹرسٹ ہے پہنچائیے ضرور. بہرحال بھٹی صاحب دعا یہ جو چناب سے متاثرہ لوگ ہیں، ستلج سے متاثرہ لوگ ہیں، راوی سے متاثرہ لوگ ہیں، بارشوں سے متاثرہ لوگ، ان سب کے لیے ایک دلی دعا ضرور کروائیے. ناظرین بھی آمین کہیں گے انشاءاللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك یا الہ العالمین ہم سب ہی خطا کار اللہ معاف فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ قومی اور ملی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم خطا کار ہیں اللہ تو اسے اپنی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہمارے ہم وطن اس مشکل کا شکار ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما اللہ ان کی مدد فرما دے اللہ ان تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے اللہ آسانیاں فرما دے اللہ ان کی مدد فرما اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما اللہ جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے اللہ تو ان کو صحت اور تندرستی دے دے اللہ جن کا سب کچھ بہ گیا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما اللہ جن کے مال مویشی بہ گئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما اللہ جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ان کو نعم البدل عطا فرما اللہ ان کی اس تنگ حالی کو خوشحالی میں بدل دے اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما اللہ تو اپنے خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دے اللہ تو ان کے اپنے خزانے کے منہ ان کے لیے کھول دے اللہ اس پانی کی آفت سے ان کو محفوظ فرما لے اللہ اس پانی کو اس علاقے میں لے جا ان بارشوں کو اس علاقے میں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ یا الہ العالمین اہل پاکستان پر رحم فرما دے اللہ پورے پاکستان پر رحم فرما دے اللہ اہل پاکستان پر رحم فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم آمین۔ ناظرین آخر میں بس ایک یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ خیموں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے بارے میں مختلف تنظیمیں کہہ رہی ہیں، پیغام ٹی وی آپ کو کہہ رہا ہے، وہاں پہنچے ہوئے ہمارے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو شاید ضرورت ہے، وہ منتظر بھی ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ آپ کا منتظر کوئی اور بھی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے، میں بھوکا تھا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، کیوں نہیں پہنچے اس وقت؟ آدمی حیرت سے پوچھے گا کہ یا اللہ تو دینے والا رازق ہے، تجھے کیسے ضرورت تھی؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے اس کیفیت میں تھے، اگر ان کے پاس پہنچ جاتے تو وجدتہ عندہ، مجھے وہاں پاتے۔ تو یہ اللہ منتظر ہے آپ کے ان اعمال کا جو چاہیے آپ کو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔